बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 12 नवंबर और दिन है बुध का। 4 खबरें जी आज की व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, जिन्होंने अमन जिरगा आज केपी असेंबली में बुलाया था, इस अमन जिरगे का मुश्तरका जो एलामिया है वो जारी हो गया है। और इस एलामिया में ये बात वाज़े कर दी गई है एस्टेब्लिशमेंट को ख़ास तौर पर कि ना ही आप मादनियात निकाल सकते हैं केपी से और ना ही हमारे इजाज़त के बगैर या हमें बताए बगैर आप जो ऑपरेशन है वो केपी में कर सकते हैं जी। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा जी। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि 27वीं तरमीम आज कौमी असम्बली से भी मंजूर कर ली गई है। नवाज शरीफ भी कौमी असम्बली में मौजूद थे, बहरहाल उन्होंने सिर्फ वोट दिया इस तरमीम के हक में और उसके बाद वो असम्बली से चलते बने। बहरहाल जी इस तरमीम के अंदर भी मजीद कुछ तरामीम की गई हैं, मुसवदा कुछ तब्दील किया गया है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर रद्द अमल क्या है, बैरिस्टर गौहर जो है आज हकीकी माना में वो अपोजिशन किस तरह से की जाती है आज वो उन्होंने दिखाया है जी। उनका एक वीडियो क्लिप है इस तरमीम के हवाले से, इस पर भी आपके साथ में कुछ चीज़ें शेयर करूंगा जी। और ये जो तरमीम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कैसे रिवर्स कराएगी, उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी किया है जी पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है जी। साथ साथ आपको ये भी बताना है जी कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के, वो खुद इस तरमीम के हक में नहीं है और छुप छुप कर वो सहाफ़ियों से सरगोशियाँ इस हवाले से करते हैं जी। ये मामला क्या है जी, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे जी। और आखिर में आपको ये भी बताऊंगा कि चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं जी 27वीं तरमीम के मामले के ऊपर एक हंगामी एंट्री हुई है और उनका ये कहना है कि ये इमरान खान साहब के डर की वजह से तरमीम की गई है और उनको ये मालूम है कि ये जो डर है वो असल में है क्या। इसमें कुछ तफसीलात हैं चौधरी निसार साहब जो कि हमेशा देर कर देते हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी एक वीडियो क्लिप है बैरिस्टर गौहर का, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जी। और यकीनी तौर पर आप भी ये जो क्लिप है वो एंजॉय करेंगे। पहले ये क्लिप सुनिए, 1 मिनट का क्लिप है, फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं जी। तो ये जी बैरिस्टर गौहर साहब ने आज हकीकी मानों में अपोजिशन को जो रोल प्ले करना चाहिए था, जो तकरीर करनी चाहिए थी जी, वो आज उनकी जानिब से तकरीर की गई है। और ये कहते हैं कि आपके डर को सलाम है। इतना डर है इमरान खान साहब का कि आप ने खुद को मुस्तकिल इस्तिस्ना देने की जो तरमीम है वो ले आए हैं और इमरान खान साहब जो जेल में इस वक्त मौजूद हैं उनसे मुलाकात तक आप नहीं करने दे रहे। इतना ज़्यादा आपको डर और खौफ है इमरान खान का। तो ये जी बैरिस्टर गौहर साहब की एक छोटा सा क्लिप था। साथ ही साथ बैरिस्टर गौहर ने जी एक ऐलान भी किया है और उन्होंने कहा जी कि अवामी ताकत से हम ये जो तरमीम है वो रिवर्स करेंगे जी। ये भी पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर उनकी जानिब से कहा गया जी। उन्होंने मजीद ये कहा है जी कि तरमीम लाकर जमहूरियत की कश्ती को डुबोया गया, अवामी ताकत से हम ये तरमीम रिवर्स करेंगे। ये आसिफ जरदारी, आरिफ अलवी या किसी और का नहीं, रियासत का मामला है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अवाम की भी एक अदालत है, ऐवान में बैठकर ज़ाती मफाद में फैसले नहीं किए जाते। इन तरामीम को अवामी ताकत से ख़त्म करेंगे। 27वीं यानी तरमीम कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई है, तहम इसकी मंजूरी के दौरान अपोजिशन ने वॉकआउट किया। तो ये जी 231 जो वोट हैं जी वो इसके हक में पड़े और 4 अरकान ने इसकी मुखालफत की। अपोजिशन जमातें पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने इसका जो बाइकाट है जी वो किया है। तो अवामी ताकत से जी इस तरमीम को रिवर्स करने का ऐलान तो कर लिया गया कि इमरान खान साहब जब आएंगे तब ये जो सारी तरमीमें हैं जी वो रिवर्स करेंगे। इसके साथ ही जी चौधरी निसार अली खान साहब की भी एक हंगामी एंट्री हुई है जी। और चौधरी निसार अली खान साहब ये कहते हैं कि 27वीं तरमीम इमरान खान के डर से की गई है। जिस बात का डर है वो मुझे पता है लेकिन मैं अभी नहीं बता सकता, बाद में जो है वो इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। तो ये चौधरी निसार जो है जी उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है
اور چلیں ڈر کیا ہے وہ بعد میں صحیح بتائیں گے، لیکن ایک بات انہوں نے بتا دی کہ عمران خان کا ڈر ہے، اور عمران خان صاحب سے ان کو یہی ڈر ہے کہ عمران خان اگر باہر آ گیا اور اس کے بعد اس نے ہمارے اگینسٹ کارروائی کی تو پھر ہم سارے تو مارے جائیں گے، تو اس لیے خود کو جو استثنا ہے جی وہ دے دیں تاکہ عمران خان اگر باہر آتا بھی ہے تو تب بھی وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ بہرحال جی ایک چیز تو اس ترمیم نے خود ہی کنفرم کر دی ہے کہ یہ اصحاب کی جو جنگ تھی وہ عمران خان صاحب جیت چکے ہیں، اور یہ جیت ہی ہے عمران خان کی کہ اس کے جو مخالفین ہیں وہ خود کو استثنا دینے کے لیے اب جو ترمیمیں ہیں وہ لا رہے ہیں، اور ظلم جبر فسطائیت کے پہاڑ توڑنے کے باوجود 10 سال قید کی سزائیں سنانے کے باوجود ڈر ان کو یہ لگا ہوا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ باہر نہ آ جائیں، تو اس ڈر کی وجہ سے اب یہ جو ترمیمیاں جی وہ کی جا رہی ہیں۔ علی محمد خان جو ہیں وہ بھی آج پارلیمنٹ میں بولے ہیں جی، اور حیران کن طور پر انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جو استثنا ہے جی، اچھا اس تاحیات جو استثنا ہے اس کو انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ تو جو عظیم لیڈرز تھے تاریخ میں اسلامک ہسٹری کے اندر انہوں نے بھی کبھی یہ جو استثنا جی ان کو بھی کبھی حاصل نہیں ہوا، اور اس کے علاوہ مفتی تقی عثمانی جو ہیں جی انہوں نے بھی اس حوالے سے ایک جو فتویٰ ہے جی وہ دیا ہے کہ یہ تاحیات جو استثنا ہے یہ نہیں دیا جا سکتا۔ بہرحال جی دیگر مولوی صاحبان جو ہیں وہ فی الحال خاموش ہیں، انہی کی طرف سے ہی مفتی تقی عثمانی جو ہے انہی کی جانب سے یہ ایک ٹویٹ جو ہے وہ کی گئی، ان کی حمایت میں فی الحال تو کوئی سامنے نہیں آیا۔ بہرحال اس استثنے کو انہوں نے ایک طرح سے غیر شرعی جو ہے وہ قرار دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جی آپ کو کے پی کے امن جرگے کے حوالے سے خبر دیتا چلوں جی کہ اعلامیہ جاری ہو چکا ہے، اور اس اعلامیے میں دو چیزیں واضح کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ جی کہ جو معدنیات ہیں وہ نہیں نکالی جا سکیں گی کے پی سے، میں یہ آپ کی ان کا جو ایجنڈا ہے جی وہ سارا آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جی کہ خیبر پختونخوا کہ جو وہ علاقے جن میں معدنیات ہیں کی غیر قانونی نکاسی کا جو خاتمہ ہے جی وہ کیا جائے۔ یہ اس کے اندر یہ جو جرگہ ہوا ہے اس کے اندر تمام کا جو مطالبہ ہے جی وہ کیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے اس کو روکنا کس نے، صوبائی حکومت نے ہی روکنا ہے، اور سب کا یہ مشترکہ فیصلہ ہے، اور معدنیات کی غیر قانونی جو نکاسی ہے اس کو نکالنے کا عمل کون کرتا ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے، تو ایک طرح سے ان کو روکنے کا اس میں کہا گیا۔ اور پھر اس کے علاوہ جی اس میں یہ بھی ایک اور بڑا مطالبہ آیا ہے جو کہ سہیل آفریدی جو ہیں ان کی جانب سے بھی کیا گیا کہ امن جرگے کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اسمبلی کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ، کہ اگر جی آپ نے کسی قسم کا کوئی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوئی آپریشن کرنا ہے یا کوئی اور بھی معاملہ کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک تو بریفنگ بھی مانگی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا کہا گیا ہے کہ پھر پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ آپریشن ہونا چاہیے یا بات چیت کے ذریعے چیزیں حل ہونی چاہیے، جو بھی جس طریقے سے بھی معاملات حل ہوں گے، تو ہمارے بغیر نہ آپ کوئی آپریشن کریں گے نہ ہی کوئی اور جو معاملہ ہے جی وہ کریں گے، اور ہمیں امن و امان اور سیکیورٹی کے حوالے سے جو بریفنگ ہے جی وہ بھی مانگی گئی ہے۔ تو یہ دو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جی جو کہ اس امن جرگے کے اندر اس کے جو مشترکہ اعلامیہ ہیں اس میں سامنے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جی اعلامیہ میں کہا گیا کہ پولیس اور سی ٹی ڈی داخلی سلامتی کی قیادت کریں گے، پولیس ضرورت کے مطابق دیگر اداروں سے آئینی معاونت طلب کر سکے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ امن جرگے نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اسمبلی کو اعتماد لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ امن جرگے نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام وسائل بروئے کار لانے پر زور دیا ہے۔ اس کے علاوہ امن و امان سے متعلق اسمبلی کی متفقہ قراردادوں پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ حکومت پولیس اور سی ٹی ڈی کو خصوصی مالی معاونت فراہم کرے گی۔ بھتہ خوری اور غیر قانونی محصولات کے خاتمے کے لیے مربوط پالیسی بنانے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جی سورش زدہ علاقوں میں غیر قانونی طور پر معدنیات نکالنا بند کیا جائے۔ سیکیورٹی اداروں کی کارروائیوں پر ان کیمرہ بریفنگ دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صوبائی سطح پر امن کے فورمز جو ہیں وہ قائم کیے جائیں۔ اعلامیہ میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ امن فورسز میں اکثریت غیر سرکاری ارکان پر مشتمل ہونی چاہیے۔ شہری سطح پر پولیس کنٹونمنٹ اور بلدیاتی اداروں میں ہم آہنگی پیدا کی جائے۔ اس کے علاوہ چیک پوسٹوں کے خاتمے کے لیے مؤثر منصوبے تیار کیے جائیں۔ مقامی حکومتوں کے استحکام اور مالی تحفظ کے لیے آئینی جو ترمیم ہے جی وہ کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی صوبائی فنانس کمیشن کو قومی فنانس کمیشن سے منسلک کیا جائے۔ کے پی امن جرگے نے صوبائی ایکشن پلان مرتب کرنے کا جو مطالبہ ہے جی وہ بھی کیا ہے، اور کہا ہے کہ پاک افغان بارڈر کو تجارت کے لیے فوری طور پر کھولا جائے، کیونکہ جب سے وہ جنگ والا ایک معاملہ ہوا تھا اس کے بعد جو تجارت ہے جی وہ بھی بند ہے، تو اسے کھولنے کا بھی جو مطالبہ ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا گیا کہ پاک افغان خارجہ پالیسی میں وفاق
صوبائی حکومت سے مشاورت کرے، پاک افغان مسائل کے حل کے لیے سفارتکاری کو ترجیح دی جائے، اور آخر میں اس میں یہ بھی کہا گیا کہ وفاق اور صوبائی حکومت کے درمیان تناؤ کم کرنے کی تجویز سامنے آئی، جبکہ مشترکہ مفاد کونسل کا اجلاس آئینی مدت کے مطابق بلانے کا جو مطالبہ ہے جی وہ بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ جو ایک اعلامیہ ہے جی وہ جاری ہو گیا ہے، جس کی ڈیٹیل آپ سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ اگلی خبر جی آپ کو بتاتا چلوں جی، زاہد گشکوری صاحب ہیں جی، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کی گئی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ 2007 سے پارلیمنٹ کور کر رہا ہوں، ممبران میں کبھی اتنی مایوسی، بے بسی اور غصہ نہیں دیکھا۔ ممبران ہم رپورٹر سے پوچھتے ہیں اس 27ویں ترمیم میں عوام کے لیے کیا رکھا ہے؟ یہاں پچھلے 5 دن میں کم از کم 37 ممبران سے میں ملا ہوں، درجنوں افسران غیر ملکی آبزرورز کو ملنا ہوا، سب یہی کہتے ہیں کہ چند اس ملک کے بڑے عوام سے کیوں اتنے دور ہو گئے۔ پارلیمان کے ایوانوں میں ممبران یہی بحث کرتے ہیں کہ آخر تا حیات استثناء کتنی دیر چلے گا۔ ممبران حیران ہیں، بے بس ہیں، مایوس اور پریشان دکھائی دیتے ہیں، لیکن کوئی سامنے آ کر بولنے کو تیار نہیں۔ ایک خاتون سینیٹر نے بتایا کہ یہاں ایسے لگتا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ تو یہ جی زاہد گشکوری صاحب ہیں جی، انہوں نے کوئی 37 لوگوں سے بات کی اور دیگر افسران وغیرہ سے بھی بات کی، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا جی کہ وہ چپکے تو باتیں کرتے ہیں، ترمیم کے بھی مخالف ہیں، استثناء کے بھی مخالفت وہ کرتے ہیں، لیکن سامنے آ کر بولنے کی کسی میں بھی ہمت نہیں ہے۔ تو بہرحال جی یہ وہی فارم 47 کے لوگ ہیں جی، جنہوں نے سب سے پہلے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا، عمران خان صاحب کے، اور فارم 47 کے اوپر جو ہے وہ خود کو الیکٹ کروایا، اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اور یہ جو ترمیمیں ہیں، ان ترمیموں کے حق میں جو ووٹ ہے وہ بھی دے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ نہیں جی ہم تو بے بس بھی ہیں۔ بھئی بے بس کیسے ہیں آپ مطلب پہلے فارم 47 پر آتے ہیں، پھر آپ ترمیمیں کرتے ہیں، اس سے پہلے 26ویں ترمیم تو ہوئی ہے نا، اس میں بھی اس کے حق میں بھی جو ووٹ ہے جی وہ بھی آپ کی جانب سے دیا گیا۔ یا تو پھر آپ اس طرح سے کریں، فارم 47 کے اوپر نہ آتے، یا تو پھر آپ استعفیٰ دے دیتے اور گھر چلے جاتے، تاکہ آپ کسی چیز کا حصہ جو ہے وہ خود کو نہ بنواتے، لیکن آپ نے سب چیزوں کا حصہ بھی بننا ہے، ووٹ بھی دینا ہے، اور پھر اس کے بعد چپکے صحافیوں کے کانوں میں بھی آپ نے یہ کہنا ہے جی کہ ہم تو بے بس ہیں اور ہم جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کب تک چلے گا اور کچھ بڑا جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ سب اس چیز کے اندر شامل ہیں، اور ابھی جو مرضی آپ باتیں کرتے رہیں، پہلے آپ فارم 47 پر منتخب ہوئے اور اب آپ یہ جو ترمیمیں ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جی یہ آج کی کچھ اہم ترین تفصیلات تھیں، اس والے سے مزید بھی دیکھ لوں کوئی خبر۔ اچھا، نواز شریف جو ہیں جی وہ آج پارلیمنٹ میں آئے اور انہوں نے بھی اس ترمیم کے حق میں جو ووٹ ہے جی وہ بھی دیا ہے۔ ان کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں جی کہ کچھ جرنلسٹ ہیں جی وہ اس حوالے سے اپنی جو آبزرویشن ہے نواز شریف کے حوالے سے وہ شیئر کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ جب پارلیمنٹ میں آئے تو یہ امید کی جا رہی تھی ان سے کہ پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر کوئی نہ کوئی جو تقریر ہے جی وہ ان کی جانب سے کی جائے گی، لیکن جب یہ ترمیم پیش کی گئی تو منظوری کے لیے جب ووٹنگ کا عمل شروع ہوا تو سب سے پہلے وہی ووٹ کے لیے کھڑے ہوئے، اور ووٹ ڈالنے کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ سے روانہ ہو گئے۔ تو آبزرورز یہ بتاتے ہیں جی کہ پریشان اور مایوس ہی تھے، اور ایسا لگ رہا تھا جی کہ جیسے کسی نے زبردستی پکڑ کر ان کو پارلیمنٹ میں کھڑا کیا ہو کہ آپ نے پارلیمنٹ میں آنا ہے اور کھڑے ہو کر جو ووٹ ہے وہ دینا ہے۔ بہرحال جی 224 ووٹ درکار تھے ترمیم منظور کرنے کے لیے، اگر نواز شریف نہ بھی آتے تو بھی جو ترمیم ہے وہ منظور ہو جانی تھی، لیکن خیر یہاں پر نواز شریف کو اس لیے ہی باندھ کر شاید پارلیمنٹ میں لایا گیا ہوگا، جو آبزرورز کا ماننا ہے کہ لگ رہا تھا کہ ان کو زبردستی جو ہے وہ کہا گیا ہو کہ آپ جائیں اور ووٹ جو ہیں وہ دیں، تو اسی لیے کیا گیا ہوگا کہ تاکہ بعد میں ایک مرتبہ پھر سے نواز شریف کی انقلابی نہ بن جائیں کہ جی میں نے تو ترمیم کے حق میں جو ووٹ ہے وہ نہیں دیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ایکسٹینشن ہوئی تھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی، تو اس حوالے سے مریم نواز کہتی ہیں جی کہ اس گناہ میں شامل نہیں تھی۔ حالانکہ مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں جی، جنہوں نے اس وقت بھی اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا تھا، کہ یہ شریف خاندان کا فیصلہ تھا اور ہمیں صرف اتنا آگاہ کیا گیا، بلکہ ڈکٹیٹ ایک طرح سے کیا گیا، حکم دیا گیا کہ آپ نے اس ترمیم کے حق میں جو ووٹ ہے جی وہ دینا ہے، اور اس حوالے سے جو فیصلہ ہے جی وہ شریف خاندان نے کر لیا، یعنی کہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز یا حمزہ شہباز وغیرہ، تو یہ ساری چیزوں میں جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو بہرحال جی آج کچھ عام تفصیلات تھیں، اس حوالے سے رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔